बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्लानिंग कह लें या धमकी कह लें, काम कर गई और बिला आखिर मौलाना फजल रहमान जो ज़िद पे अड़े हुए थे, मौलाना फजल रहमान मान गए। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौलाना साहब से क्या बात की, उनसे क्या कहा और मौलाना साहब फिर कैसे ट्रैक पे आ गए, लाइन पे आ गए और क्या यकीन दहानी बिलावल भुट्टो को ज़रदारी को करवाई, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके साथ-साथ नाज़रीन कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी हेडलाइंस, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं। एक ख़बर तो काज़ी फ़ायज़ा साहब के हवाले से है कि जल्द एक बड़ी ख़बर का इम्कान है। पार्लियामेंट की राहदारियों में किन जजेस के इस्तीफ़ों की बात होती रही और फिर इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी ख़बर, बड़ी गलती, सुनहरी मौका गँवा दिया और कौन से 6 सेनेटर हुकूमत को प्यारे हो गए। लेकिन इन तमाम ख़बरों की डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, खबरों की डिटेल में जाने से पहले आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले मैं पार्लियामेंट हाउस से लौटा हूँ। आज मुजवज़ा आइनी तरमीम का मसवदा नहीं पेश किया जा सका, उसकी कुछ वजूहात हैं। अब वजूहात मैं आपके साथ इन ख़बरों की डिटेल के साथ शेयर करूँगा, लेकिन अब नाज़रीन, जो वफाकी काबीना का इजलास है वो आज 2:30 बजे दिन को होगा और फिर 3 बजे जो है वो सेनेट का इजलास होगा। 5 बजे जो है वो 5 या 6 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होगा। लेकिन इस दौरान जब मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद था, एक फ़ेक न्यूज़ भी चली। जब वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब उस इजलास की सदारत कर रहे थे। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे ये ख़बरें चल गईं कि काबीना ने आइनी तरमीम का मसवदा मंज़ूर कर लिया है। इस ख़बर में नाज़रीन कोई सदाकत नहीं। कोई मसवदा मुजवज़ा आइनी तरमीम का काबीना ने अप्रूव नहीं किया है। और ये जो कल सारी दिन मीटिंग्स होती रहीं, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की चौथी मुलाकात हुई मौलाना साहब के साथ और ये तवील मुलाकात थी। अब तक की जितनी भी नशिस्तें मौलाना साहब के साथ हुई हैं, हुकूमती लोगों की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, शहबाज शरीफ की, मोहसिन नकवी की या ज़रदारी साहब की, सबसे तवील मुलाकात थी बिलावल ज़रदारी साहब की मौलाना साहब के साथ, जो तकरीबन कोई 4.5 घंटे तक चलती रही। और उससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पहले मोहसिन नकवी साहब 4.5 घंटे तक मुलाकात उन्होंने की मौलाना साहब के साथ। यानी बिलावल साहब की 4 घंटों की मुलाकात और उसी मुलाकात से पहले मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने 4.5 घंटे मुलाकात की और तारड़ साहब, वज़ीर कानून तारड़ साहब के 3.5 घंटे उस मुलाकात में शामिल रहे। यानी मजमूई तौर पे 4.5 घंटों में आप ये देख लें कि 3 अशख़ास ने ये तवील मुलाकात की। ये 4.5 घंटे की मुलाकात में मौलाना साहब के साथ जो मुशावरत की गई, मौलाना फजल रहमान साहब ने मज़ीद जो तजावीज़ दी, उन्हें भी मुजवज़ा आइनी तरमीम के मसवदे में शामिल कर लिया गया है और मौलाना साहब को मुकम्मल राम कर लिया गया है। मौलाना साहब की तमाम बातें शामिल कर ली गई। मौलाना साहब जो एक चीज़ डाल रहे थे कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल तक का वक्त दिया है, आप कल तक जो है इस सारे मामले को ले जाएं। तो नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मौलाना साहब को इस नुक्ते का ये जवाब दिया कि मौलाना साहब, आपको ज़ाती तौर पर वक्त चाहिए तो आपको वक्त देने के लिए तैयार हैं। अगर आप पीटीआई के लिए वक्त मांग रहे हैं तो पीटीआई आपको भी ख़राब कर रही है, मामले में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई ने नहीं आना, वो आपको इस्तेमाल कर रही है और इस मामले को लिंगर ऑन करना चाहती है। तो मौलाना साहब के पास ऑप्शन नहीं था और फिर बिलावल ज़रदारी साहब ने मौलाना साहब से ये भी कहा कि अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे, हमारी कोशिश तो ये है कि आपको साथ लेके चलें, कंसेंसस के साथ करें, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे, ये नाज़रीन बिलावल ज़रदारी साहब का प्लान था या दबे लफ्ज़ में मौलाना साहब को एक चीज़ बावर कराई गई कि अगर आप साथ नहीं जाएंगे तो फिर ये जो आपका मसवदा हमने तैयार किया है, ये आपका मसवदा है, ये हमारा नहीं है। हम आपके मसवदे पे आए हैं, आपने हमारी तो कुछ तजावीज़ इसमें शामिल की हैं, बाकी सारी तजावीज़ तो आपकी हैं। तो फिर अगर आप हमारे साथ नहीं जाएँगे, तो फिर जो हुकूमत का मसवदा है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी थी, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी थी, हमें फिर उस मसवदे के साथ जाना होगा,
اس مسودے پہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کرنا پڑے گی، تو مولانا صاحب کو سوچ بچار کرنا پڑ گئی۔ لیکن مولانا صاحب نے پھر جو جیسے بلاول زرداری صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے ایک دن مانگا ہے، تو بلاول زرداری صاحب نے جب کہا کہ آپ بتائیں آپ کو ایک دن چاہیے تو آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، تو مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے آپ ایک دن کا وقت دے دیں، میں جانوں تحریک انصاف جانے، کل وہ اپنا فائنل جواب دیں گے تو میں اس کے اوپر آپ کو جواب دوں گا، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ جو مسودہ طے ہو چکا ہے، مزید اس میں ترمیم شامل ہو چکی ہیں، تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کو ووٹ کروں گا۔ جب ناظرین مولانا فضل الرحمان صاحب یہ نہیں مان رہے تھے، یہ جو طے ہوئی باتیں مولانا کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، ہم نے اپنی آنکھوں سے پارلیمنٹ ہاؤس میں دیکھا کہ اچانک سے ہلچل ہوتی ہے۔ اچانک سے ہلچل کیا ہوتی ہے کہ 11 بجے سینٹ کا اجلاس شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر جو پارلیمنٹ کی راہداریاں ہیں، پارلیمنٹ کی راہداریوں میں یہ باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ سینٹ کے ایوان میں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور جو مختلف چنکس میں گروپس نون لیگ نے بنا رکھے تھے، حکومتی اتحادی جماعتوں نے بنا رکھے تھے، وہ اپنے چنکس میں جو ممبران تھے ان کو پورا کر رہے تھے، اور ہمیں مختلف ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی تھیں 50-51 لوگ تو حکومت کے آ کے بیٹھ گئے تھے سینٹ کے ایوان میں، اور جو باقی 64 کا میجک فگر حکومت کو چاہیے تھا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ 6 ارکان جو ہیں جو کہ اپوزیشن کی بینچوں سے ہیں، جو اس آئینی ترمیم میں حکومت کو سپورٹ کریں گے، اور اس میں جو باقی کم تھے 3 تو مولانا صاحب کے پاس بیٹھے تھے، بیرسٹر اپنے محسن نقوی صاحب ہو گئے، اعظم تارڑ صاحب ہو گئے، اور ایک اور اپنے 3 اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے، اور باقی جو تھے وہ لابیز میں بیٹھے وہاں پہ گپ شپ کر رہے تھے، انتظار میں کہ جیسے آئینی ترمیم کا ڈرافٹ پیش ہوگا ہم بھاگ کے ایوان میں بیٹھ کے اس سارے پروسیس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر لیں گے۔ نمبر پورا بتایا جا رہا تھا ذرائع کی جانب سے، لیکن پارلیمنٹ کے راہداریوں میں ناظرین یہ بات بھی ہو رہی تھی، یہ سرگوشیاں، یہ چہمگوئیاں بھی ہو رہی تھیں کہ اس آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد جب سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا 3 پینل آئے گا، 3 کا پینل آئے گا، اور 3 کے پینل کی اپروول کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ہو جائے گی، تو پھر سپریم کورٹ سے ججز کے استعفے آنے کا امکان ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں گفتگو شنید ہو رہی تھی، چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، اور اس میں جو ٹاپ کے 2 ہیں، سپریم کورٹ کے جو ٹاپ 2 سینئر جج ہیں، ان کے استعفے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کو تو ریزائن کر دینا چاہیے، ان کو تو ریزائن کر دینا چاہیے، حالانکہ ہم ان کے ساتھ یہی بات کر رہے تھے کہ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ان کو کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی تو بیٹھے ہیں نا، وہاں پہ اگر کنٹینیو کر رہے ہیں، جیسے عالیہ نیلم صاحب وہاں پہ چیف جسٹس بنی ہیں، تو سپریم کورٹ میں کیوں کنٹینیو نہیں کر سکتے؟ پھر انہوں نے جو بات کہی، میں نے ان کی جواب کا جو جواب دیا، میں نے آپ کو جواب بتاؤں گا، جو انہوں نے بات کی وہ بات بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن پارلیمنٹ کی راہداریوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ اس آئینی ترمیم کی اپروول کے بعد سپریم کورٹ سے ایٹ لیسٹ 2 ججز کے استعفے تو لازمی آئیں گے۔ اب ناظرین یہ جو مولانا صاحب کو ایک دن کا تحریک انصاف مولانا صاحب نے جو وقت دے دیا، وہ جیسے یہ سارا معاملہ طے ہوا، اجلاس آج تک چلے گئے 5 بجے تک، 3 بجے تک، کابینہ کا اجلاس 2:30 بجے تک چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جو میں اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ آ چکا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور اس سیاسی کمیٹی کے سربراہی کی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور علی خان صاحب نے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف جو سینٹ اور قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کے حوالے سے ووٹنگ ہونی ہے، اس ووٹنگ کے پروسیس کا تحریک انصاف مکمل طور پہ بائیکاٹ کرے گی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ غیر شفاف انداز میں یہ ترمیم کی جا رہی ہے، اور یہ فارم 47 والی حکومت ہے، تو لہٰذا اس ترمیم کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ اچھا، یہ ترمیم کو نہیں مانتے، مسودے کے اوپر مشاورت بھی کر رہے تھے، حکومت کو تانا دیتے ہیں کہ آپ فارم 47 والے ہیں، لیکن اسی فارم 47 والی بنی کمیٹی کے ساتھ جا کے بیٹھ کر جو ہے وہ مسودے کے حوالے سے کانٹ چھانٹ بھی کرتے رہے۔ آج جب بیرسٹر گور علی خان صاحب جب پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو میں نے ان سے خود یہ سوال کیا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ فارم 47 والے ان کے ترمیم کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیں کہ آپ پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھ کے ان کے ساتھ مسودے پہ کانٹ چھانٹ کرتے رہے، اپنی تجاویز دیتے رہے، وقت لیتے رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے انگیج کر رکھا، اگر یہ فارم 47 والے آپ کی بات پہ آ جائیں، آپ کا مسودہ مان لیں، آپ کی تجاویز کو مان لیں، پھر تو آپ کو فارم 40 والے ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن اگر آپ کی بات نہیں مانیں تو آپ اس قسم کے طنز کرتے ہیں، آپ اس قسم کے تانے دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ چونکہ تعلق بھی ہے تو میری طرف دیکھ کے مسکرائے بھی، اور کہا کہ آپ یہاں پہ کہے، میں نے کہا جی ہر جگہ پہ ہمیں ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، جب اس قسم کے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ نہیں،
ایسے بڑے ایونٹس میں بھی آ کے آپ کو جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ ان کے ارکان رائے شماری میں کسی قسم کا حصہ نہیں لیں گے، اور جو ارکان پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر جو ہے روگردانی کرتے ہوئے ووٹ ڈالیں گے ان کے خلاف احتجاج بھی کیا جائے گا، اور ان کے جو گھر ہیں ان کے گھروں کے سامنے پرامن احتجاج بھی ہم کریں گے. یعنی اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. تو ناظرین، آج یہ دونوں اجلاس ہونے ہیں اور دونوں اجلاسوں میں فیصلہ ہونا ہے. دیکھتے ہیں، حکومت اپنے دعوے پہ قائم ہے کہ اگر پلان اے کام نہیں کرتا، مولانا فضل الرحمان صاحب ویسے تو وعدہ کر چکے ہیں، تو ہمارے پاس پلان بی بھی ہے اور پلان سی بھی ہے، اور یہ ترمیم ہم نے کرنی ہے. اب دیکھتے ہیں، آج یہ سارا معاملہ جو ہے طے ہو جائے گا، اور پھر 22 اکتوبر تک حکومت کو نئے چیف جسٹس کا جو نام ہے اس کو بھی فائنل کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین، جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن کے ساتھ، یعنی بیرسٹر گور صاحب تھے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، اس میں اسد کیسر صاحب تھے، اس میں اور پارٹی کے لوگ شامل تھے. اب اس ملاقات میں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب سے مشاورت وہ کرنے گئے ہیں آئینی تجویز پہ، آئینی تجویز پر مبنی مجوزہ مسودے پہ. اور خان صاحب وہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں کہ مجھے جی وہ کھانا صحیح نہیں مل رہا، مجھ سے سہولیات واپس لے لی گئی ہیں، میرا مشقتی نہیں ہے، یہاں پہ لائٹ بند ہوتی ہے. اب ناظرین، عمران خان صاحب کے دور میں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوتا رہا، مریم نواز کے ساتھ کیا ہوتا رہا، میں کس دن یہ ساری کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور جیل میں قید کاٹنے والے، چند دن جیل میں گزارنے والے ایک شخص کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو یہاں پہ بات کی جا رہی نا کہ عمران خان صاحب کے سیل کی بجلی کاٹ دی گئی، کہتا ہے جیلوں میں نے جیل کاٹی ہے، جیلوں میں آپ کی تو کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ لائٹ کسی طریقے سے چلی جائے تاکہ آپ سکون کی نیند سو سکیں. میں نے ان سے پوچھا بھی ایسا کیا ہوتا ہے، تو ان صاحب نے یہ بتایا کہ جیل میں جو آپ کا سیل ہوتا ہے اس کے باہر تو جنگلہ لگا ہوتا ہے، باہر بھی ایک روشنی چل رہی ہوتی ہے، اندر بھی آپ کے مطلب سیل میں بھی کوئی 500 وولٹ کا ایک بلب لگا ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت چلتا رہتا ہے. خاص طور پہ شام کے بعد صبح تک اسے چلا دیا جاتا ہے، اور اس کا بٹن بھی باہر ہوتا ہے، آپ اس کو بند نہیں کر سکتے. تو وہ روشنی آپ کی آنکھوں کو چبھ رہی ہوتی ہے، آپ اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی میٹھی نیند لینا، آپ وہ اچھی میٹھی نیند نہیں کر سکتے. تو روشنی تو اگر چلی جائے یہ تو اس قیدی کے لیے بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ وہ آرام سے اپنی نیند کر سکے. تو یہ حقائق کے برخلاف بات کریں. ویسے ناظرین، جب یہ باتیں کی گئیں کچھ دیر کے بعد جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں ڈیالہ جیل کے، ان کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کر کے اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ عمران خان صاحب کو جیل میں بی کلاس کے تمام سہولیات دی جا رہی ہیں، اور انہیں کھانا بھی ملتا ہے، ناشتہ بھی ملتا ہے، مشقتے بھی ملا ہوا ہے. خان صاحب کا خاص کچن ہے جس میں ان کے لیے کھانے ان کے آرڈر پہ تیار کیے جاتے ہیں. خان صاحب کو ٹی وی بھی میسر ہے، اخبارات بھی ملتے ہیں، اور باقی سہولیات بھی دی جا رہی ہیں. یعنی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بیرسٹر گور صاحب کے الزامات کی تردید کر دی، باضابطہ طور پہ اعلامیہ جاری کیا گیا. اب ناظرین، قاضی فائصل صاحب کے حوالے سے 2 خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایک تو ناظرین یہ ہے جو پرسوں ایک سپریم کورٹ کی جانب سے کلیریفیکیشن جاری کی گئی. دوسری کلیریفیکیشن، اس کلیریفیکیشن پہ ناظرین جو سپریم کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار ہیں جناب اپنے مجاہد محمود صاحب، ان سے وضاحت طلب کر لی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے شاہد حبیب انصاری صاحب، ان سے وضاحت طلب کر لی گئی ہے. اور جو ویب ماسٹر ہیں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کو جو کنٹرول کرتے ہیں، ان سے بھی وضاحت مانگ لی گئی ہے. لیکن آج یہ جو ہمارے سامنے لیٹر آیا ہے کہ یہ وضاحت مانگی گئی ہے، اور وضاحت میں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ کے اوپر شائع کی گئی کلیریفیکیشن، یہ اوریجنل جو فائل ہے وہ آفس میں جمع ہونے سے پہلے یہ کیسے پبلک ہو گئی، یہ وضاحت کیسے جاری کر دی گئی. لیکن آج اس لیٹر میں جو وضاحت مانگی گئی ہے اس میں ایک اور خبر بھی ہے جو کہ میرے خیال سے آئندہ آنے والے دنوں میں بڑی دھماکہ خیز خبر بننے والی ہے. اب کیا ہے ناظرین، اس لیٹر میں کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. It was reported that a clarification was issued on the 18 October 2024 by the 8 honorable judges when I was in midst of the writing my judgment in civil appeal number 333 334 2024. یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے، یہاں سے پوری خبر مکمل ہو جاتی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں جو سنی اتحاد کونسل کی جو اپیل تھی جس کا نمبر 333 334/2024 ہے، اس میں اپنا ججمنٹ لکھ رہا تھا، اپنا نوٹ لکھ رہا تھا
کہ یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی کلیریفیکیشن 18 اکتوبر کو جاری کر کے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ شائع کر دی گئی ہے. Therefore, I sent for file but did not find the original of the said clarification therein. However, the assistant registrar implementation issue letter فلاں 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 سارا کچھ کر کے دوسرے پیرے میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار امپلیمنٹیشن مسٹر مجاہد محمود اینڈ اسسٹنٹ رجسٹرار امپلیمنٹیشن مسٹر شاہد انصاری، اور نیچے ویب ماسٹر کا نام لکھا گیا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا اپلوڈنگ کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ پیش کریں کہ دراصل یہ ہوا کیا تھا. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ